बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में हम मौलाना तारिक जमील का एक बहुत ही खूबसूरत बयान शेयर कर रहे हैं जो मुहर्रम के हवाले से है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अहलिहि व अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे मोहतरम भाई बहन, दोस्त, अहबाब, बच्चे बच्चियाँ, तमाम अहले ईमान को मेरी तरफ से सलाम हो। हमारा नया साल तो हिजरी के एतबार से होता है तो वो मुहर्रम, हर आने वाला साल हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छीन के ले जाता है और हम बेबस होकर उसे देखते ही रह जाते हैं। दुनिया की हर चीज़ पर हमने अपने पहरे बिठाए हुए हैं, लेकिन वक्त और ज़िंदगी जो सबसे कीमती सरमाया है, रोज़ाना हमसे गर्दिश दौरान, सूरज और चाँद की गर्दिश, दिन और रात का हेर और फेर कि हमारी ज़िंदगी हमसे चुराता चला जाता है। अल्लाह का गैबी निज़ाम हमारी ज़िंदगी से टाइम को, वक्त को घटाता चला जाता है, यहाँ तक कि हर आने वाली वो मौत को गले लगा कर अल्लाह के पास पहुँच जाता है। तो नए साल के हवाले से दो बातें करनी थी। वाक़या करबला के हवाले से तो मेरे क्लिप काफ़ी चल रहे हैं। एक हदीस पहले सुनाऊंगा, उसके बाद दो हदीसें और बस। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लिमू औलादकुमुल कुरान व महब्बती व महब्बत अहले बैती ओ कमा क़ाल। मेरे नबी ने फरमाया कि अपनी औलाद को तीन चीज़ें सिखाओ। एक कुरान सिखाओ कि कुरान ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताता है। मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग साइंस हो या कायनात का कोई भी इल्म हो, वो इंसान बनना नहीं सिखाता। एनाटॉमी पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा। इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ताजिर, सियासतदान, ज़मींदार, बादशाह, बेगम, मलका, रानी, फ़कीरन फ़कीर, अमीरन अमीर, सब इस चीज़ के मोहताज हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अच्छी ज़िंदगी जिस पर अल्लाह भी राज़ी हो और हम भी सुकून से रहें, वो कुरान है। कि कुरान इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये दावा सिर्फ़ कुरान का है। मेरा अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ़ कुरान ही है जो तुम्हें सही ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताता है। हमारे घरों की ज़िंदगी इंतशार का शिकार है। शादी होते ही तलाक़ें हो रही हैं, तलाक़ों की रेशो बढ़ रही है कि वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों पर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और हमारे पाकिस्तान में पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ कारोबार है। तो बच्चे बच्चियों को पता ही नहीं होता जब शादी होती है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ऐसे वालिदैन को भी नहीं पता होता कि हमने अपनी औलाद को किस बुनियाद पर खड़ा करना है। तो कुरान वो ज़िंदगी बताता है जिस पर चलकर हर बड़ा छोटा, बड़ी छोटी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आपने फरमाया कि अपनी औलाद को कुरान सिखाओ। दूसरा फरमाया वह महब्बती, और मेरी मोहब्बत सिखाओ। कि आपने फरमाया लन युमिन अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि
من الناس و ولدہ و والدہ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ تے لا رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ ایڈا سستا سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تسی پی لو تے تسی میرے عاشق بن جاؤ، کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا، تم اللہ رسول سے پیار کرو گے، اللہ رسول تم سے پیار کریں گے۔ تو ہم نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پیمانے پہ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے۔ اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، ذمہ دارہ، لین دین دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی۔ تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں، غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں، برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یک طرفہ وہ تا کر دے نہیں، اسی کیوں کریے، انہوں سانو کدی سلام نہیں کیتا، اسی کیوں سلام کریے، وہ سانو کدی پچھڑ نہیں آئے، اسی کیوں پچھڑ جاویے۔ یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خارج ہیں۔ یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے۔ ہمارے علاقے کی مثال ہے جی، قدمہ دے قدم ہون دن، کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ایسا کیوں کریے۔ یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں۔ تیسری چیز فرمائی وہ محبت اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔
سبحان اللہ، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا۔ کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے آ ملوگے۔ خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنی اولاد کو سکھاؤ: قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ تو آؤ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنے، سچ بول کے، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، صحیح تولنا، صحیح بولنا، اور ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ محبت، یہ سارے وہ چیپٹر ہیں جو اس وقت بالکل ادھورے پڑے ہوئے ہیں۔ اور صرف نماز پڑھ لینا اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے، میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اسلام تو ایک زندگی ہے، یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے نا۔ اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے، علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو۔ اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ اس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا۔ آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، آپ کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔